बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की इस क्लास में सफ़ा नंबर 14 इशारा ए और बी इंशाअल्लाह हम करेंगे। आखिरी 2 सफ़े जो इस कोर्स के हैं वो आज से हमने शुरू कर लिए इंशाअल्लाह, और इन 2 क्लासों में चौथा सफ़ा हो जाएगा इस कोर्स का, और फिर अगली 2 क्लासों में इंशाअल्लाह 5वां। तो इस तरह से हम पीछे से चल रहे हैं। कोर्स 2, 3 के बाद 4, सफ़ा नंबर 11, 12 और 13 हमने मिनट को इससे पहले कंप्लीट कर लिया था। बनी इसराइल का ही तज़किरा चल रहा है इसमें, और जो पहले 3 उंगलियों के ऊपर जो इशारे थे वो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अभी मिनट को इसमें उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो चुकी है। जो 14वां सफ़ा है उसके जो 4 इशारे होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला आखिरत तुम्हारी, दूसरा दुनिया भी प्यारी, तीसरा जिब्रील से दुश्मनी, और चौथा अहदों से बेवफाई। तो अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई, और डॉक्टर साहब ने इसको याद करने के लिए सेंटेंस बनाया है आखिरत तुम्हारी और दुनिया भी प्यारी, सवालिया निशान है इसके बाद, जिब्रील दुश्मनी और अहदों से बेवफाई। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं इन 4 इशारों को। पिछली आयतों से वही ताल्लुक है कि अल्लाह ताला बार बार बनी इसराइल को उनकी जो बातिल अकायद हैं और बदामालिया है उनकी यादगानी करा रहे हैं, और उनको बावर कराया जा रहा है कि तुम सच्चे पैरोकार नहीं हो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो शरीयत नाज़िल हुई थी उसके, हालांकि तुम दावा तो करते हो। जो आयत नंबर 94 और 95 इस सबक में हम पढ़ेंगे उससे जो असबाब मिल सकते हैं। पहला ये कि यहूद का अकीदा था कि जन्नत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खास है और किसी के लिए नहीं। दूसरा, अल्लाह ने उनके इस अकीदे को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर ऐसा ही है तो जरा मौत की तमन्ना करो। तीसरा, अपने दिलों में वो ये बात जान चुके थे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे रसूलों का इनकार कर दिया है। वो ये भी जानते थे कि इस तरह करके उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, इसीलिए मौत की तमन्ना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और ये जो बात है ये हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह से उन्होंने ये जानते हुए कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह का कलाम इन पर नाज़िल हो रहा है, उसके बावजूद इन्होंने जानते हुए इसका इनकार किया। सिर्फ अपना बोझ था उसकी वजह से। नए अल्फाज हम सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पहली लाइन में एक नया लफ्ज है, दूसरी में भी एक नया लफ्ज है, और तीसरी में 2 नए लफ्ज होंगे, चौथी में 2 होंगे। तो इस तरह से इन 2 आयात में सिर्फ 4 नए लफ्ज आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम पहले इस आयत को सुन लेते हैं, आयत नंबर 94, और उसके बाद फिर वही तर्जुमा और तशरीह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. मुहावरा तर्जुमा, कह दें अगर है तुम्हारे लिए घर आखिरत का अल्लाह के पास खास तौर पर दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो।
10 ترجمہ دیکھ لیں. قل ہمیں آتا ہے, ان بھی ہمیں آتا ہے. صرف آج جو ہم بات کریں گے دوسرے والے لیسن میں انشاءاللہ ان شرط کے طور پر بھی آتا ہے. ایک تو ہم نے اسی ون میں سیکھ لیا تھا انشاءاللہ, اگر جس کے معنی میں ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا, اور اس معنوں میں ہم کئی دفعہ پڑھ چکے. یہاں پر جو ان آ رہا ہے یہ شرط والا ان ہے. تو اب اس کا فرق یہاں پہ ہی سمجھنے تاکہ آسانی ہو جائے گی. مثال سامنے ہے. شرط والا ان کیا ہوتا ہے, اور بھی الفاظ ہیں جو ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ. شرط کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں 8 یا 9 ہیں کل, اگر ہم نے صرف 3 ہی سیکھنے انشاءاللہ. تو شرط کے لیے جو لفظ آئے گا اس کا استعمال اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی شرط بتائی جائے گی اور پھر اس کا جواب بھی ہوگا. جیسے یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر تمہارے لیے ایسا ہے تو تم تمنا کرو. تو اگر کے ساتھ شرط آ گئی اور تو کے بعد اس کا جو جواب ہے وہ ہے. تو شرط اور جواب شرط اس طریقے سے ہوتا ہے. اب اس کا استعمال جو ہے انشاءاللہ آگے جا کر کے آج گرامر کے جو سیکنڈ لیسن کا سیشن ہے اس کے اندر مزید سیکھ لیں گے. ابھی صرف کیونکہ سامنے ایک شرطیہ آ گیا تھا اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ان کے بعد ان اگر ہو گیا, اور کانت. کانت کیا ہے, اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا. وہ کانا سے ہیا کانت, یہ مؤنث کا صیغہ ہے. لکم آپ کو آتا ہے الدار, دار جو ہے وہ گھر ہے, اور الآخرہ آپ کو آتا ہے آخرت. تو اب صرف سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ کانت مؤنث کیوں آ گیا یہاں پہ, وہ کانت تو ٹھیک ہے, کانت کیوں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں جو دار گھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مؤنث ہے. جب یہ مؤنث ہے تو اس لیے پھر یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ مؤنث کا ہے. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ آسان ہو گیا کہ کانت کیوں آیا ہے, مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے. اس لیے کہ عربی میں دار مؤنث ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گھر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بیت, وہ مؤنث نہیں ہے. تو یہ جو مذکر اور مؤنث کا استعمال عربوں کیا ہے یہ لفظ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, جس کا نام ہے اس کے ساتھ نہیں ہے, لفظ کے ساتھ ہے. کہ جب گھر کے لیے دار کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو وہ مؤنث عربوں نے استعمال کیا ہے, اور بیت کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ مذکر استعمال کیا ہے. یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ کہیں اور قرآن کریم میں آ رہا ہو تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو. الآخرہ کیا ہے, الدار الآخرہ, یہ ابھی تعلق آپ نے پڑھا نہیں ہے, یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. مگر یہ آخرت الدار جو ہے اس کی صفت کرتی ہے. یہ ہمیں یہاں دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم یہ تعلق پڑھ لیں گے انشاءاللہ اگلے کورس میں جا کر کے, پھر یہ چیز ہمیں کلیئر ہو جائے گی. یہ آپ کا ہی پارٹ رہے گی, پھر آپ کو پہچاننے میں بھی آسانی ہو جائے گی کہ الدار الآخرہ یہاں پہ ہم کہہ تو رہے ہیں آخرت کا گھر, مگر یہ وہ تعلق والی جوڑی وہ نہیں ہے جس کو ہم مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں, بلکہ یہ مرکب توصیفی اس کا نام ہے. آگے جا کر کے آپ کو پڑھنا ہے. صفت اور موصوف کہا جاتا ہے, یا نعت اور مفعول کہا جاتا ہے. جن لوگوں نے روایت پڑھا ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں میں, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو دار الاخرہ آخرت کا گھر ہو گیا. عند اللہ, عند ظرف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, عند کی گردان میں دوری کی ہوئی ہے, اس لیے میں آتا ہے. عند اللہ, اللہ کے پاس ہو گیا. خالصتاً, خالص اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ وہی ہے خالصتاً. صرف یہاں پہ جو دو زبر آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ اپنے جس فارم میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہے. یہ انشاءاللہ آپ ہم میں جب تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے تو پھر کلیئر ہو جائے گا. من دون الناس, من ہو گیا سے, دونا یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, سوائے اس معنی میں آتا ہے دون الناس, دوسرے لوگوں کے سوا ہو گیا, یعنی یہ یہود سے خطاب ہو رہا ہے. تو اگر آخرت کا گھر صرف انہیں کے لیے, دوسرے لوگوں کے علاوہ, دوسرے انسانوں کے علاوہ, تو کیا ہے فا, تو تمنوا الموت. اب یہ تمنوا الموت کیا ہے,
آپ نے QC3 کے اندر جب یہ پڑھا تھا کون سا باب تھا؟ باب تفاعل. ہاں باب تفاعل پڑھا تھا ہم نے. اس میں کمزور والا تھا تولا یتولا. تو اگر وہ وزن آپ کو یاد ہے باب تفیل کا تو پھر بہت آسان ہے. یہ تمنا یتمنا. ہاں باب تفاعل ہے بتا دیا. باب تفاعل ہے اور اس باب تفاعل کا بنیادی وزن جو ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا تدبر یتدبر. مگر اس کے مادے کے روپ میں کمزور نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے وہ بنیادی وزن تھا اس کا. جیسے ہی مادے کے روپ میں کمزور حرف آ گیا تو پھر ہم نے اس کا وزن پڑھا تھا تولا یتولا. اس وزن کے اوپر تمنا یتمنا آ گیا. اور یہ وہی تمنا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صرف لکھنے کا فرق ہے. میرے دل میں اس بات کی تمنا ہے, یہ وہ تمنا ہے. تو تمنا سے جب جمع بنی تو تمنا ہو گیا. پیش جو ہے یہ آگے ملانے کے لیے لگی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ موت کی تمنا کرتی. تمنا الموت, اس لیے اس پیش سے کنفیوز نہیں ہو. یہ اصل میں تمنا ہو. تمنا واحد ہو گیا, جمع ہو گیا تمنا ہو, ٹھیک ہے نا. تو تم سب لوگ تمنا کرو. کون سا فعل ہو گیا؟ یہ فعل ہو گیا امر, ٹھیک ہے نا, تمنا. تو اس کا جو واحد بنے گا وہ تمنا, اس کی جمع تمنا. یہ اگر تولا کی گردان آپ کو یاد ہے تو اس سے بڑا آسان ہے. تولا یتولا اور تولا اس کا فعل امر کرتے تھے نا, یہاں پہ تمنا ہو گیا. اس کی جمع کرتے تھے تولو کرتے تھے, یہاں پر تمنا ہو گیا. تو تمنا الموت, یہ ترکیب آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے ہوگی. موت ہم پڑھ چکے, موت ہے. ان اگر ہو گیا, یہ بھی وہی شرط والا ہے. اگر وہاں پہ کانت تھا, یہاں پہ کنتم آ گیا, ابھی جمع رسید آ گیا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آخرت تو بس تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کر لو. یہ لفظی ترجمہ بھی ہم نے اس کا دیکھ لیا الحمدللہ. اب ہم ٹکڑوں کو دیکھ لیتے ہیں. اس سے یہود کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں اور آخرت کا گھر یعنی جنت تو صرف انہی کے لیے ہے, یہ کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی وغیرہ وغیرہ. اب یہ دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پڑھائی ہے. وہی طریقہ جو ہے ہمارا کہ ہمارے لیے اس میں کیا کہہ رہا ہے. آج آس پاس ذرا نظر دوڑا لیں آپ کو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے ملیں گے کہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی, یا کسی اور کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ جی وہ جو لوگ ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. دیکھ لیں آپ, قرآن ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ یہود بھی اسی زون میں تھے. اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے. اہل کتاب کے اگر 72 فرقے تھے تو تم 73 فرقوں میں بٹو گے. اگر وہ کسی بل میں بھی گئے تھے تم بھی جاؤ گے. تو یہ باطن عقیدہ جو تھا آج آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے اندر بھی. اور آج اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو فوراً سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ ایسا نہیں ہے. ہر شخص کو وہاں پر اس کے ایمان اور عمل کے مطابق بدلہ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک گروپ ہو یا ایک گروہ ہو اور کہہ دیا جائے کہ بس یہ تو بخشے بخشا ہے. قرآن میں ایسا کچھ نہیں. اور مثال بھی بتا دی ہے کہ یہود جو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم لوگ اس خوش میں نہیں رہو گے, تم چوزن پیپل جس طرح وہ کہتے تھے اپنے آپ کو, ہم تو چوزن پیپل ہیں. تو تم لوگ ایسے پسندیدہ محبوب نہیں ہو کہ تمہارے عقیدے بھی خراب ہو جائیں, اعمال بھی خراب ہو جائیں, اس کے باوجود آخرت کا گھر میں نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہوا. نہیں, جو بھی نیک عمل کرے گا اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا, قرآن نے صاف کہہ دیا ہے, ہو جائے گا. اب چاہے وہ یہودیوں میں سے ہیں, عیسائیوں میں سے ہیں, صابئین میں سے ہیں, یا مسلمان امت محمدیہ میں سے,
یہ بات بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اگر کوئی کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو آج اس آیت سے کلیئر ہو جانا چاہیے. اور اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود کو چیلنج کروایا ہے، کیونکہ وہاں پر تو ایک طرح سے آرگومنٹ ہوتے تھے. تو اب کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا کہ ذرا موت کی تمنا تو کرو. اس طرح اللہ نے ان کے کھوکھلے دعووں کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں چور ہے، ان کو پتہ ہے ہم رائٹ پاتھ پر نہیں ہیں. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقین طور پر جنت جائیں گے. ہم تو اللہ سے صرف اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں اور وہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے. یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے، ہماری دعا ہو سکتی ہے، ہماری ایفرٹ اس کے لیے ہو سکتی ہے. یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، آج پھر موقع ہے شاید میں پھر ایک دفعہ دوہرا دیں اس بات کو کہ کوئی بھی شخص چاہے جتنا بھی نیک عمل والا ہو، وہ اپنے صرف عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. یہ بات بھی صاف صاف ہمیں بتا دی گئی ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے ہمارے، یہ پہلی ہے، ان سے درگزر فرما دے یہاں تک ٹھیک ہے اعمال کی بنیاد تک، مگر جنت میں داخلہ جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم سے ہی ہوگا. اس کے اوپر کسی کا حق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جتنی بھی عبادات کی، جتنے بھی نیک اعمال کیے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر ہی نہیں سکتے، تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سے کم کر لی تو ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی تھی وہ سب بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہم مثال پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. تو الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی. اب اس سے اگلی آیت نمبر 95 جو ہے اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں، اسی سے کنیکٹڈ ہے، یہ موضوع وہی چل رہا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. صدق اللہ. آئیے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وا لن، وا ہو گیا اور لن پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا ابھی نحو میں. اس ٹاپک کو تو کور نہیں کیا ہوا ہے، مگر جو پہلے آیتیں آئی ہیں ان آیتوں سے ہمیں پتہ ہے کہ جیسے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا لن نصبرا، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہودیوں نے موسیٰ اسلام کو کہا تھا علی طعام واحد. ہاں ٹھیک ہے، اسی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس وقت میں نے بتایا تھا جیسے لم پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے، اس سے پہلے مڈ کوئز سے پہلے والا لیسن جو تھا اس میں ہم نے لم کا پڑھا تھا کہ لم کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم دے دیتا ہے اور آخر میں جو جمع والی نون ہے وہ گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لن جو ہے اس کا فعل بھی اس سے ملتا جلتا ہے. اس دن بھی ہم نے بات کی تھی اور یہ میں نے بتایا تھا کہ جمع میں تو ایگزیکٹلی سیم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر لم کے بعد فعل مضارع جمع کی حالت میں آ رہا ہے تو نون گرے گی. لن کے بعد بھی فعل مضارع جمع کی حالت میں آ رہا ہے تو نون گرے گی. ہاں واحد میں فرق ہے. واحد میں لم کے بعد جزم آتا ہے جو ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں اور ایک دو لیسن کے بعد پڑھ لیں گے. لن اور اس طرح کے جو دوسرے حروف ہیں ان کے بعد فعل مضارع کے آخر کا جو پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہوتا ہے، جزم میں نہیں تبدیل ہوتا ہے. جیسے وہاں پہ لن نصبرا آیا تھا، آخر میں زبر آ گئی تھی. تو بس اس چیز کو سمجھ لیں. خالی انشاءاللہ جب نحو میں یہاں پہ ہم پہنچیں گے 2 لیسن کے بعد تو وہاں پہ زیادہ نئی نہیں لگے گی ہمیں یہ چیز، ہم آلریڈی اس سے فیملیئر ہوں گے. تو یہ ہو گیا لن، ہرگز نہیں اس کے معنی ہوتے ہیں. اور یتمنوہ جو ہے یہ اصل میں کیا تھا، یتمنونا تھا، وہی تمنا یتمنا سے. ٹھیک ہے. یتمنا واحد ہو گیا، جمع ہو گیا یتمنونا، تو فعل مضارع کی جمع ہو گئی. اشارہ کر لیں فوراً پتہ چل جائے گا یتمنونا. اور ہو جو ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اس
کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف؟ جس کی تمنا کرنے کی بات کی گئی تھی پچھلی آیت میں، اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی موت، کہ موت کی تمنا کرو. تو پھر فوراً بتا دیا گیا کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. کلیئر ہو گیا؟ یہ اس کی ترکیب وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، لن پلس یتمنون پلس ہو، لن کی وجہ سے نون زبر جو تھا وہ گر گیا اور یتمنوہ بن گیا. ابدن، کبھی بھی. ابدا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بیما، سبب اس کے، جو بی اور ما، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. قدمت، قدمت، قدم یقدم، تقدیم، سبحا یسبح، تسبیح، باب کون سا ہو گیا؟ تفعیل ہو گیا. اور قدمت مؤنث ہے، آگے بھیجا. اب یہ مؤنث کیوں آ رہا ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ ہوا قدمہ ہے اور ہیا قدمت ہے. تو قدمت آگے بھیجنا، تقدیم جس کو کہا جاتا ہے آگے. ایدیہم، ایدی یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یدن ہم نے پڑھا تھا ہاتھ ہوتا ہے، اور یدانی دو ہاتھ ہوتے ہیں، اور ایدی اس کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں ایدن ہے یہ، جو تھوڑا سا فرق ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں جب پہلے آیا تھا یہ کہ کب یا لکھتے ہیں اور کب نہیں لکھتے ہیں. مگر یہ ایڈوانس میں ہے، ابھی سیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایدی جو ہے یہ یدن کی جمع ہے. تو اب ید جو ہے ہاتھ، ایک ہاتھ، یدن، یدانی دو ہاتھ، اور ایدی جمع ہو گئی اس کی. تو یہ عربی میں مؤنث ہے. اور یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، مؤنث کا جو ٹاپک آئے گا وہاں پڑھیں گے، مگر یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جب آنکھ کی بات آئی تھی اور ہاتھ کی بھی بات پہلے آ چکی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ عربی میں انسانی اعضاء جو جوڑے جوڑے ہیں، یعنی کہ دو ہاتھ، دو کان، دو آنکھ، اس طریقے سے، وہ عربوں نے اس کو مؤنث رکھا ہے. اور کوئی لاجک نہیں ہے اس کی. ہاں سارے نہیں ہیں مگر تقریباً ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مؤنث کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جہنم یعنی آگ اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، جنت اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، اس طرح کی چیزیں مؤنث ہیں. تو اس طرح سے یہ بھی انسانی اعضاء جو ہے نا، وہ بھی دو دو جو ہے نا وہ مؤنث رکھے ہیں عربوں نے، اور وہ اس لیے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو ہاتھ بھی عربی میں مؤنث ہے، جیسے آنکھ اور کان ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو ایدیہم یہ مضاف ہو گیا اس کے ساتھ، ان سب کے ہاتھ. تو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی کہ جو عمل وہ کر چکے ہیں، جو عمل کر چکے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ لکھا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس. دیکھیں گے ہم جا کے جو عمل کر چکے ہیں. تو بما قدمت ایدیہم، اصل میں تو کہا ترجمہ یہی ہو رہا ہے کہ اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مگر باماورا ترجمہ یہ ہے جو اعمال وہ کر چکے ہیں. اور وہ اعمال کیا کر چکے ہیں؟ اس سے وہ ڈر رہے ہیں اللہ کے رسول کو جھٹلانا، اللہ کے کلام کو جھٹلانا، پھر جو شریعت موسوی کو بدل دینا، اس پہ عمل نہیں کرنا، اور بہت ساری چیزیں جو پہلے وہ کرتے آ رہے تھے جن کا ہم ذکر اس سورہ میں پڑھتے رہے ہیں. اس کے بعد آ گیا واللہ علیم بالظالمین. واللہ اور اللہ، علیم علیم جاننے والا ہو گیا، بھی الظالمین ظالم ظلم کرنے والا ہو گیا. تو یہاں پر بھی جو ظالم کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے کہ یہ ظلم ہی کر رہے ہیں نا وہ اپنے آپ پہ، کہ جو حق ہے اس سے کم کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہی ہوا. تشریح دیکھ لیں. یہود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے موت کی دعا کریں، کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنت صرف انہی کے لیے نہیں ہے، دوسرے یہ کہ انہوں نے رسولوں کا انکار جیسا غلط کام کیا تھا، تیسرے یہ کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے، اور چوتھے یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اس لیے اگر وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہیں مر جائیں گے. یہ بات ان کو اچھی طرح سے پتہ تھی. تو جو شخص کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے، یہ بما قدمت ایدیہم کی بات ہے،
تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موت کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے تعلق سے کوئی نصیحت و یاد دہانی سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھ لیں کہ جو نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا، یہ فرق ہے۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے۔ تو اب یہ بات ہے کہ ہمیں روزانہ کم سے کم اگر نماز میں بھی ہم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر لیں اور جہنم سے پناہ مانگ لیں تو دن میں 5 دفعہ تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ دفعہ ہم کریں انشاءاللہ امید ہے، مگر بات کیا ہے ساتھ میں اعمال بھی وہی کریں۔ اگر ساتھ میں اعمال کر رہے ہیں ہم جہنم میں جانے والے، اور پھر امید یہ رکھ رہے ہیں کہ جنت ہمارے لیے کہے گی کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، تو ایسا نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ اگر ہم ساتھ میں اعمال اپنے وہ والے کر رہے ہیں تو امید ہے کہ پھر وہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی۔ ترجمہ دونوں آیات کا دیکھ لیں ہم۔ قل کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ۔ اسباق ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ اپنے دلوں میں وہ یہ بات جان چکے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اسی لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح اگر امتحان میں پیپر خراب ہوا ہو نا تو پھر یہی تمنا ہوتی ہے کہ رزلٹ نہ ہی اناؤنس ہو، تو اس طرح سے جو اعمال اگر خراب کیے ہوں تو پھر وہ موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کہا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو کوشیس ہونا چاہیے ہر وقت اپنے اعمال کرتے ہوئے کہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے کر رہے ہیں، نام کمانے کے لیے کر رہے ہیں، کیا نیت ہے ہماری۔ اگر ان میں سے کوئی نیت ہے تو پھر وہ تو دنیا میں مل جائے گا، پھر آخرت میں کوئی امید مت رکھیں، اور اگر آخرت میں امید رکھنی ہے تو پھر اس دنیا میں کوئی امید نہ رکھیں، نیک کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے کریں تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ خالص نیت کے ساتھ نیک اعمال کریں ہم اس دنیا میں، آمین۔ اسماء اور افعال، سب سے پہلا لفظ دار، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دارن ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ دیارن، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ اس سے ملتا جلتا ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جدار، وہ بھی دیکھ لیں، جدار کہتے ہیں دیوار کو، اور دار کی جمع دیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن کریم میں اس کی جمع بھی آتی ہے، فی دیارکم۔ موتن امواتن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ جمع، اس کے بعد ہے ایدیہم، یہاں پہ دیکھیں دونوں لکھ دیا ہے، یدن اور اس کی جمع ایدی ہے، ایدن بھی لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ یہ تو یہ کب ایدن لکھا جاتا ہے اور کب ایدی، یہ آپ کے سلیبس میں بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ آگے جا کر کے اس کو پڑھ لیں گے۔
خالصتن، خالص یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہاں سے آیا ہے، خالصہ یخلصو، باب نصارہ ہے، وزن بھی نصارہ اور ینصرو ہے، اخلص خالصن ڈیش خلوصن، تو خالص خلوص یہ سب اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کاؤنٹ کر لیا ہے کہ ایک نیا لفظ سیکھا ہے ہم نے، یہ نیا نہیں، اردو میں بھی یہی خالص کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمیں پہلے سے آتا ہے یہ الحمدللہ۔ صادقین، صادق یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، باب نصرہ سے، صدق یصدق اصدق صادق مصدوق صدق، اس کے بعد ہے ظالم، ظلم یظلم، اس کی تو پوری گردان ہم کر چکے ہیں، باب ضربہ سے ہے، ظالم مظلوم اور ظلم۔ یہ تو ہو گئے صحیح والے جو صحیح حروف والے جو فعل تھے۔ اب آتے ہیں ہم کمزور افعال کی طرف، یا حمزہ والے یا ڈبل والے، ان میں کیا ہے، قل سب سے پہلا، قال یقول، اس کی پوری گردان ہمیں آتی ہے، QC2 میں ہم کر چکے ہیں، کانت یہ بھی کانا یکون پوری گردان ہمیں آتی ہے اس کی، موتا یہ پچھلے ایک دو لیسن پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، پھر دیکھ لیں، ماتا یموت مت میتن، بلکہ یہ پچھلے لیسن میں ہی آئی تھی، اور موتن، تو یہ کون سا باب ہے، باب اس کا نصارہ ہے، وزن کیا ہے، قال یقول، ماتا یموتو کا باب نصارہ اور وزن قال یقول، کلیئر ہو گیا۔ مادے کے حروف میم واو تا ہے۔ مزید فی والے افعال دیکھیں، یتمنا، یہ میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ یتمنا، تمنا یتمنا باب کون سا ہے، باب تفاعل ہے، وزن اس کا مگر تھا تولا یتولا، ٹھیک ہے، تو میم نون اور یا جو ہے اس کا مادے کے حروف ہیں، یا کمزور حرف ہے، اس وجہ سے اس کا وزن وہ نہیں بنا جو ہم نے بنیادی وزن اس کا پڑھا تھا، باب تفاعل کا کیا تھا وزن، تدبرا یتدبرو، تدبر مصدر تھا اس کا، مصدر تدبر، ٹھیک ہے۔ تمنا یتمنا اس سے فعل امر بن گیا، تمنا اسی کی جمع آئی تھی تمنو، تم سب تمنا کرو، متمنن متمنن اور تمنن۔ قدمت یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ باب تفعیل ہے، اور اس کا بنیادی جو فعل ہم نے پڑھا ہے علم یعلم، تعلیم بالکل اسی وزن پہ ہے، قدم یقدم تقدیم، تو فعل امر اس کا ہو جائے گا قدم، مقدم اور مقدم تقدیم، تو مقدم کیا ہوا، آگے کرنے والا، اور مقدم جو ہے جس کو آگے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ قرآن والا پارٹ ہمارا یہاں مکمل ہو گیا ہے، اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں پچھلے ہفتے ہم نے لم پڑھا تھا، لم کیا ہے، حرف، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ یہ حروف جو ہیں، کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو اس کو شارٹ میں ہم کہیں گے اردو یا فارسی کے اندر حروف جازمہ، اور عربی میں اس کا ہے حروف جازمۃ المضارع، یہ نوٹ کر لیں چاہے تو آگے کبھی کام آ جائے گا، حروف جازمۃ المضارع، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کو جزم بنا دیتے ہیں، لم، لما، لام الامر اور لا الناہیہ، یہ حروف ہیں۔ پھر کچھ اور بھی آتے ہیں اس کے آگے جو ہم آج بھی کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو صرف تو خیر ہم مکمل کر چکے تھے، نحو میں ہیں ابھی ہم، اور نحو میں ہم نے لم ابھی صرف پڑھا ہے، آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اس لیسن میں نیا ٹاپک نہیں ہے، ہم نے پچھلے لیسن میں لم پڑھا تھا فعل مضارع صحیح والے کے ساتھ، یعنی کہ
یفعلو یفعلون کے ساتھ پڑھا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے کمزور والے کے ساتھ پڑھ لیا تھا، جیسے یقولو یقولون، اور پھر اسی میں اور آگے بھی ہم نے پڑھا تھا بلکہ وعدہ اور یعیدو اور ہدا یہدی، ان افعال کو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ثلاثی مجرد یعنی کہ مادے کے 3 حروف والے فعل جو تھے ان کے ساتھ لم کا عمل ہم دیکھ چکے تھے۔ عمل پہ مجھے یاد آیا، یہ حروف عاملہ بھی کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں عربی ایڈوانس پڑھیں گے نا تو وہاں پہ جب حروف کی ٹائپ پڑھیں گے تو حروف عاملہ اور غیر عاملہ یہ پڑھیں گے، تو یہ حروف عاملہ میں آتے ہیں جو عمل کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یاد کر لیں اس کو۔ آج ہم نے سیکھنا ہے مزید فی افعال کے ساتھ لم کیا کرتا ہے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ مزید فی میں ہم نے بنیادی صحیح والے فعل یہ پڑھے تھے اور کمزور حروف والے جو کمزور افعال ہم نے ان کو کہا وہ یہ پڑھے تھے کچھ، اور پھر کچھ حمزہ والے بھی پڑھے تھے جیسے آتا یؤتی تھا اور آمن یؤمن تھا۔ تو اب بلکہ اس کے اندر یہ 2 ابواب یہاں پہ نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 ابواب نہیں ہیں، یہاں پہ 5 ہیں، ہم نے 8 ابواب پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ 3 فعل اور ایڈ کر لیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ کے ساتھ تدبرہ اور تدارسہ اور انقلابہ۔ تو پھر تدبرہ کا کمزور والا جو ہے وہ تولا بھی اسی میں آ جاتا ہے، جو آج ہم نے بات کی جس کی۔ یہ سارے مزید فی کے ریفرنس فعل ہم نے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہم ان کے ساتھ دیکھیں گے کہ لم کا عمل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا فعل علمہ، فعل مضارع اس کا کیا ہوگا؟ یعلم۔ تو لم کے ساتھ جب ہم کریں گے اس کو تو لم یعلم ہو جائے گا۔ تو کیا فرق ہوا؟ جب ہم نے یفعلو کے ساتھ کیا تھا تو وہاں پر بھی یہی ہوا تھا، آخر میں پیش جزم میں تبدیل ہو گئی، تو یہاں پر بھی، تو اس لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف کمزور میں آ کر کے ہم دیکھیں گے وہاں پر بھی 3 حروف والے افعال میں بھی کمزور والا جب آیا تھا، جیسے ہم نے وعدہ یعیدو پڑھا تھا اور ہدا یادی پڑھا تھا، تو اس میں کمزور حرف گر گیا تھا، یہاں پر بھی وہی ہوگا۔ جمع میں نون گر جاتی ہے اور علامت جمع کے طور پہ الف آ جاتی ہے، بالکل وہی ہے۔ تو کیا لیسن کیا ہے آج کا؟ کہ جو لم، جو عمل ثلاثی مجرد افعال کے ساتھ کرتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ کمزور ہو، بالکل وہی عمل جو ہے وہ مزید فی والے جو افعال ہیں، ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فی والے افعال ہیں، چاہے وہ کمزور ہوں یا نہ ہو، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی عمل کرتا ہے، اور واحد میں وہی پیش آخر سے گر جاتی ہے اور جمع میں نون کی جگہ الف لگا دی جاتی ہے علامت کے طور پہ۔ تو اب آپ دیکھ لیں یعلمو کے ساتھ لم یعلم بن گیا۔ 3 عمل جو ہم نے کہے تھے وہ کیا ہوتے ہیں؟ نفی میں لے جاتا، اس کو ماضی میں لے جاتا ہے، اس کو نفی کر دیتا ہے، وہ دونوں چیزیں ہو گئیں۔ اس نے نہیں سکھایا، ٹھیک ہے نا۔ لم یعلمو، ان سب نے نہیں سکھایا۔ لم تعلم، آپ نے نہیں سکھایا۔ لم اعلم، میں نے نہیں سکھایا۔ لم تعلمو، آپ سب نے نہیں سکھایا۔ لم نعلم، ہم سب نے نہیں سکھایا۔ اور لم تعلم، اس مؤنث نے نہیں سکھایا۔ بول چال میں ہم کیسے اس کو استعمال کریں گے؟ علم یعلم، کیا اس نے نہیں سکھایا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لم یعلم، اس نے نہیں سکھایا۔ علم یعلمو، لم یعلمو۔ سوال ہے علم تعلم، لم اعلم، علم تعلمو، لم نعلم۔ الحمدللہ۔ اب ایک اور مزید فی ابواب میں سے ہم نے جو فعل پڑھے تھے، ایک اور فعل لے لیں اس میں، اسلمہ، باب افعال سے۔ تو اس کا جو فعل مضارع تھا یسلمو، یسلمون، تسلمو، اسلمو، تسلمون، نسلمو، تسلم، لم لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لم یسلمو، لم یسلم بن جائے گا۔
اس نے حکم نہیں مانا. لم یسلمو ان سب نے حکم نہیں مانا. لم تسلم آپ نے حکم نہیں مانا. لم اسلم میں نے حکم نہیں مانا. لم تسلمو آپ سب نے حکم نہیں مانا. لم نسلم ہم سب نے حکم نہیں مانا. لم تسلم اس نے حکم نہیں مانا. قرآنی مثال دیکھیں. یہ تو ہم سورۃ البقرہ میں ہی پڑھ چکے ہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو یہاں پہ تھا انذرتا اور یہاں پر ہے تنذر. تو اصل میں کیا تھا؟ تنذرو. انذرا ینذرو، ینذرو سے تنذرو، ٹھیک ہے نا. اور پھر تنذر ہم بن گیا کس وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. تو آسان ہے لا یؤمنون کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہمیں آتا ہے. یہ آیت ہم پوری پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب آپ مزید فی کے کمزور میں دیکھ لیں. جو میں نے آپ کو بتایا تھا رول وہی رہے گا اسی طریقے سے. وہاں پہ بھی ثلاثی مجرد میں بھی کمزور حرف گر جاتا ہے, یہاں پر بھی کمزور گر جائے گا. فعل کون سا ہے؟ ارادہ یریدو. ارادہ یریدو. تو یریدو سے یریدونا، تریدو، اریدو، تریدونا، نریدو اور پھر یا تریدو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پورا. اب لم لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ. لم یرد، ٹھیک ہے نا. یریدو تھا کہ وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا. اب لم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس نے ارادہ نہیں کیا, کیونکہ ماضی میں بھی چلا گیا اور نفی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لم یریدو، یریدونا کے ساتھ لم لگا تو لم یریدو ہو گیا. پھر لم ترد ہو گیا, آپ نے ارادہ نہیں کیا. لم ارد میں نے ارادہ نہیں کیا. لم تریدو آپ سب نے ارادہ نہیں کیا. لم نرد ہم سب نے ارادہ نہیں کیا. لم ترد اس عورت نے ارادہ نہیں کیا. عربی بول چال میں کیسے استعمال ہوگا؟ لم یرد، لم یرد. لم یریدو، لم یریدو. الم ترد، لم ارد. الم تریدو، لم نرد. پرانی مثال دیکھ لیں. لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. لم یرد تو ہمیں آتا ہے کہ نہیں چاہا. کس نے؟ اللہ. یہاں پہ فاعل اللہ آ گیا تو ہم نے اس نے نہیں چاہا نہیں کہیں گے. ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے. ان یطہر، ان بھی طہر یطہر فعل ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. پیش زبر میں تبدیل ہو گیا کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. یہ ہم انشاءاللہ ایک دو لیسن کے بعد جا کے پڑھیں گے. جب لن کا جیسے عمل تھا اسی طرح سے ان کا بھی عمل ہوتا ہے. کس چیز کو پاک کرنا؟ قلوبہم ان سب کے دل. کلیئر ہو گیا؟ تو پچھلے دو اسباق ہم نے کیا دیکھا کہ لم جب آتا ہے یفعلون کے ساتھ تو لم یفعلوا بن جاتا ہے, اور تفعلون کے ساتھ آتا ہے تو لم تفعلوا بن جاتا ہے, یعنی نون گر جاتا ہے. تو یہ تو ہو گئی جمع کی بات. اب اگر مثنیٰ آ رہا ہے یا مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ تو یفعلوا میں دو والا صیغہ ہم پڑھ چکے ہیں. QC 2 میں پڑھا تھا, نہیں اسی میں پڑھا ہے. QC 4 کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا, یاد کریں. یفعلانی, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں بھی آسان ہے بہت رول. جو جمع میں نون گرتی تھی وہ اس میں بھی نون گر جاتی ہے. بس یہ یاد رکھ لیں, بہت آسان ہو جائے گا. یفعلانی کے ساتھ لم لگے گا تو لم یفعلا بن گیا, اور تفعلانی کے ساتھ لم لگا تو تفعلا بن گیا, اور تفعلین کے ساتھ لم لگے گا تو کیا بنے گا؟ لم تفعلی. کلیئر ہو گئی یہ بات کہ بس جمع والا ہی رول یہاں پہ بھی لگا لیں نون میں. اور یہ کیونکہ 5 جو فعل ہیں یہ
سب نون والے ہیں، اس کو بھی یاد کر لیں. افعال الخمسہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ 5 فعل مضارع ہیں جن کے آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ان سب میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ لم یا دوسرے حروف جو اس کے ساتھ آتے ہیں اس میں نون اس کی گر جاتی ہے. تو ان کو یاد کر لیں. یفعلان یفعلون، تفعلان تفعلون، اور مؤنث کے لیے آ گیا تفعلین. تو یہ 5 فعل جو ہے ان کو یاد کر لیں گے آپ تو آپ کے لیے آگے آسان ہو جائے گا. جب بھی حروف جازمت المضارع یا حروف ناصبت المضارع میں سے کوئی حرف آئے گا قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو آپ فوراً پہچان لیں گے اچھا یہ تو تفعلونا تھا جو تفعلو بن گیا. یا کوئی بھی فعل کر لیں، ٹھیک ہے نا. تنصرونا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح تنصرینا تھا جو تنصری بن گیا، ٹھیک ہے نا. وہ آپ فوراً پہچان لیں گے، کوئی بھی فعل آئے گا اس طرح سے. کچھ اور مثالیں جیسے یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے دے دی ہیں. قال یقولو سے یقولان یقولون، تقولان تقولون، تقولین. اسی طرح کذب یکذبو سے یکذبان یکذبون، تکذبان تکذبون، تکذبین. تو کیا ہوگا اس میں؟ یکذبا، یکذبو، تکذبا. اگر لم کے ساتھ لگا رہے ہیں تو تکذبو اور تکذبی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، یہ جو کام نون گرانے والا ہوتا ہے یہ میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ اور لفظ بھی ہیں جیسے لن آیا تھا یا ان آیا تھا جس کو ڈاکٹر صاحب نے ہتھوڑے والے لفظ کہے ہیں. جیسے لم کو انہوں نے چاپر والے کہے ہیں نا، چاقو والے یا ٹوکے والے، ٹھیک ہے، اس سے پہچان لیں آپ. تو اسی طرح ہتھوڑے والے الفاظ بھی ہیں، لن، ان. یہ ابھی آگے جا کے ہم انشاءاللہ ان کو بھی پڑھیں گے 1-2 لیسن کے بعد. مگر رول وہی ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ہی بتا دیا ہے، اور میں نے تو آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے مثال میں بتا دیا ہے کہ جہاں پر بھی لن آیا تھا وہاں دیکھ لیں. ابھی آج بھی پڑھتے ہوئے یتمنونا جو ہے وہ یتمنو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، نون گر جاتی ہے. تو یہ رول دونوں میں سیم رہے گا، جمع کے لیے بھی اور افعال الخمسہ کے لیے بھی. بس اس کو نوٹ کر لیں. تو لیسن ہمارے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. ہوم ورک ٹیچر بننے کے لیے آج پھر یاد دہانی کرا دوں. پچھلی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ اناؤنس ہوئی ہوئی ہے. آپ سب لوگ جو اس وقت QC4 میں، آپ سب لوگوں کو یہ QC1 کی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ تو کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم QC1 کرنے کے بعد سے ہی آپ کو کہہ رہے ہیں QC1 پڑھانا شروع کر دیں، پڑھانا شروع کر دیں. تو اب جب ہم نے اناؤنس کر دی ہے، اس کا فلائر آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں، رجسٹریشن لنک بھی دے چکا ہوں میں آپ کو. اگر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے فیس جو ہے وہ بھی ویو آف ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں. اور آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آنا جانا مشکل ہے تو رہائش کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. رہائش اور کھانے کے انتظام کے ساتھ آپ یہ 3 دن بہت اچھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. تو کوئی ایکسکیوز کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. QC4 یہ آپ کو یاد ہوگا کہ QC1 میں ہی میں نے آپ لوگوں سے ہاتھ کھڑے کرائے تھے کہ کون کون ٹیچر بننا چاہتا ہے، یاد ہے نا. اور آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے QC1 یہاں کلاس میں بیٹھ کے میرے پاس کیا ہوا ہے، تو آئی ایم شیور آپ سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوں گے کہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں. تو آج موقع ہے آپ کے پاس ٹیچر بننے کا. ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ QC1 کی ہو رہی ہے، QC2 کی انشاءاللہ بعد میں ہوگی. تو آپ سب جو ہیں ابھی اس وقت سرٹیفائڈ ٹیچرز بن سکتے ہیں، یا جو بہنیں سن رہی ہیں وہ بن سکتی ہیں. تو پلیز رجسٹر کرائیں آپ سب لوگ. یہ اپرچونٹی روز روز نہیں ملتی ہے. ابھی تو کووڈ کی وجہ سے تقریباً 2 سال بعد کر رہے ہیں، ورنہ ہم کچھ سال بعد پلان کرتے ہیں، کیونکہ اچھی خاصی ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو تیار کرنا کہ وہ آرگنائز طریقے سے یہ کورس پڑھا سکے، سرٹیفائڈ ٹیچر بنے. اچھی خاصی ایفرٹس ہوتی ہیں، تو آپ نے ہی محنت کرنی ہوگی. ابھی سے تیاری کر لیں، ابھی کچھ دن ہیں باقی. تیاری کیا کرنی ہے؟ گردانیں پکی کر لیں، بس اپنے اشارے ٹھیک کر لیں، گردانیں پکی کر لیں. اور ہیلپ کی ضرورت ہے تو ناصر صاحب اویلیبل ہے ماشاءاللہ سے، انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے. یہاں آ کر کے آپ ICC میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ بھی مجھے یاد آیا، ویسے اس سے پہلے کلاس ختم کروں میں، کیونکہ اب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن ہو گئی ہے
جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ انہوں نے الاؤ کر دیا ہے، تو اس لیے ہم بھی آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، جینٹس کو بھی، فی الحال لیڈیز کا بعد میں کریں گے انشاءاللہ، جینٹس کو اگلی کلاس سے آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کی ویکسینیشن ہوئی بھی ہونی چاہیے، سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پہلے آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ آ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو کنفرم کریں۔ ناصر صاحب کو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی پوری کیپیسٹی کے ساتھ ہم لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے، مگر 20-25 لوگوں کو تو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں اب تو اتنے ہیں ہی نہیں، اس میں کم ہو گئے ہیں، تو آپ تو سب لوگ پوری کلاس آ سکتی ہے۔ اچھا، آنے کے لیے میں کیوں انکریج کر رہا ہوں یہ بھی بتا دوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ریویژن کلاس میں بتایا تھا کہ QC4 کا فائنل ٹیسٹ آن لائن نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے آنا ہی ہے یہاں پہ، ریویژن کلاس کے لیے بھی آنا ہے اور فائنل کوئز کے لیے بھی آنا ہے۔ فائنل کوئز آپ کا ریٹن ہوگا یہیں پر، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ اگلی کلاس سے آنا شروع کر دیں۔ 3 کلاسز رہ گئی ہیں، اس کے بعد ایک ریویژن کلاس ہوگی اور پھر فائنل کوئز ہوگا، تو یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ فائنل کوئز آن لائن ہم نہیں کنڈکٹ کریں گے۔ میں دیکھ لیتا ہوں ابھی، تو یہاں پہ ہم لیسن ختم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سوال کسی کا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کلاس کے اینڈ پہ ہی کر لیں اس کو، تاکہ ہم بریک بھی لے لیں درمیان میں۔ اس بریک میں چاہ رہا تھا کہ میں رزلٹ شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ، جو مڈ کوئز کا رزلٹ تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ رزلٹ شیئر کر کے پھر میں ہم کوئی 10 منٹ کی بریک کر لیں گے انشاءاللہ۔ انڈیویجول مارکس تو آپ لوگوں کو اپنے پتہ چل چکے تھے۔ اچھا نہیں، ابھی ہم نے اس میں وہ والے ایڈ نہیں کیے نا مارکس، تو میرا خیال ہے رزلٹ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم شیئر کروں گا، آج نہیں کرتے۔ اس میں ہم نے وہ والے مارکس ایڈ کرنے تھے، ابھی تو صرف آپ کو وہ والے مارکس ملے تھے جو آپ نے آن لائن کوئز کے مارکس لیے تھے، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ ابھی اس میں ایڈ ہونے، وہ جو ناصر صاحب نے اس دن گردانوں کے مارکس لگائے تھے آپ کے، وہ ایڈ کر کے انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ آج میرا خیال ہے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ 10 منٹ کی بریک کرتے ہیں، 7 بجے انشاءاللہ اگلا لیسن شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر۔ آج کے دوسرے لیسن کے لیے ایک آیت اس میں ہم پڑھیں گے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96، صفحہ نمبر 14 اشارہ بی۔ بریک سے پہلے پہلا اشارہ اس صفحہ نمبر 14 کا ہم نے پڑھا تھا، آخرت تمہاری۔ اب دوسرا اشارہ ہے، دنیا بھی پیاری۔ اگلے 2 اشارے انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ تو جو اشارے اس صفحے کے ہیں ان کا اعادہ ایک دفعہ کر لیں۔ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی۔ شارٹ میں آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ ٹاپک وہی چل رہا ہے جو بریک سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا، کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تمنا کرو موت کی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو یہ وہی ٹاپک ابھی آگے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اسباق جو ہمیں اس آیت سے مل سکتے ہیں، جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، چاہے زندگی میں کوئی عزت و احترام نہ ہو۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کے دور میں ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بے عزتی کسی کی ہوتی تو خودکشی کر لیا کرتا تھا، دوسرے ملکوں میں آج بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بے عزتی کے بعد بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ ہم سب کچھ وہی کیے چلے جا رہے ہیں، کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ جو دنیا کے لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عزت اور احترام جو ہے
اس کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی ہے، وہ بہت لمبی عمر رہنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ مال و دولت سمیٹنا چاہتے ہیں۔ برائیوں سے بھری زندگی کسی کو سزا سے نہیں بچا سکتی، چاہے کتنی طویل ہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے اور ہم نہیں سمجھتے ہیں اس کو۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی جتنی بھی لمبی زندگی ہو جائے گی اور اکاؤنٹ میں ایکومولیٹ ہوتے رہیں گے گناہ اور زیادہ، تو اس کے مقابلے میں تو چھوٹی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسی زندگی گزارنی چاہیے ہمیں جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو جتنی عمر ہمیں لکھی ہوئی ہے وہ تو دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں اضافہ کرنا یا کمی کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے۔ ہمارا کیا کام ہونا چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ موقع اس دنیا میں ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اور روزانہ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر کے تمنا کر رہے ہوں گے کاش ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوتے، کاش ہم نے دنیا میں خرچ کیا ہوتا اللہ کی راہ میں۔ جو مال دولت جمع کر کے یہاں دنیا میں ہی چھوڑ کر کے چلے گئے خالی ہاتھ، سب سے زیادہ ان کے لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کیا ہم نے اس دنیا میں، ہمیں دوبارہ مہلت مل جائے ہم جا کر کے خرچ کر لیں۔ تو اس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اسباق ہیں اس آیت سے۔ نئے الفاظ جو ہم آج دیکھیں گے، پہلی لائن میں ایک نیا لفظ ہے، دوسری میں پانچ نہیں ہے، میرا خیال ہے 4 ہیں، تیسری لائن میں 2 اور آخری لائن میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح اس پوری آیت میں کوئی 7 نئے لفظ آئیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس آیت کو پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر لفظی ترجمے میں جائیں گے۔ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں زیادہ حریص سب لوگوں سے زندگی پر، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی زیادہ حریص مشرکوں سے بھی۔ چاہتا ہے ان کا ہر ایک کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال، اور نہیں ہے وہ اسے دور کرنے والا عذاب سے، یہ کہ وہ عمر دیا جائے اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب لفظی ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اب یہ کتنے لفظ ہو گئے؟ 1 2 3 4، بلکہ اگر نون شد والی اس کے ساتھ شامل کر لی جائیں تو وہ 5 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب نون شد والی جب آخر میں آتی ہے تو پھر یہ زبر کے ساتھ آتی ہے، زیر کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ فعل سے ہم واقع ہیں، فعل ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ وجدہ یجیدو، QC2 میں ہم نے پڑھا تھا، کون سا باب تھا؟ یہ باب ضربہ تھا۔ وزن کیا تھا؟ وعدہ یعیدو، ٹھیک ہے نا۔ وعدہ یعیدو کی وزن پہ ہم نے باب ضربہ سے فعل پڑھے تھے، کون کون سے؟ وجدہ، یجیدو، ولدہ، یلیدو، اور کون سا پڑھا تھا؟ وصلہ یسیلو تو میرا خیال ہے ہاں QC2 میں ہی پڑھا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، تو یہ فعل ہمیں آتا ہے۔ اب اس سے پہلے لا لگ گیا ہے جو ہم نے کہا تھا تاکید کے لیے ہوتا ہے، ضرور، البتہ، ان معنوں میں پڑھ چکے ہیں ہم۔ یہ بھی QC1 میں پڑھا تھا، لفی خسر میں، یہ وہی والی لا والا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تجدن، اب یہ تجیدو سے جب نون شد والی لگی ہے تو تجدن بن گیا ہے۔ اس کا تاکید در تاکید ہوتی ہے، اس لیے آپ عام طور پہ دیکھیں لوگ ترجمہ اس کا کریں گے اور تم ضرور بالضرور پاؤ گے۔ تو ضرور بالضرور کا جو
ترجمہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ نون شد والی آخر میں لگی رہتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، دو نام ہے اس کے، ایک نون مشدد بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور نون ثقیلہ بھی کہا جاتا ہے، سا قاف یا لام ہاں، ٹھیک ہے نا، بلکہ گولتا ہے آخر میں، ثقیلتن، تو نون ثقیلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، بغیر شد والی نون بھی تاکید کے لیے آتی ہے۔ یہ چیزیں ہم آگے جا کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے، ابھی نہیں، ابھی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آ گیا ہے، یہ آپ کے کورس میں یہ چیز نہیں ہے، مگر پتہ ہونے چاہیے کیونکہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ آپ قرآن کریم میں فعل مضارع کے بعد جب آپ کو نظر آئے نون شد والی اور فعل مضارع کے آخر میں پیش کی جگہ جب زبر آ رہا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تاکید کے لیے، ضرور بالضرور کر دیں جو بھی فعل ہے اس کے ساتھ، تو ضرور بالضرور تجدو، ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ فیوچر کے لیے ہو جاتا ہے یہ، تو ضرور بالضرور پاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ کیا چیز؟ احرسا، احرسا جو ہے یہ اسم تفضیل ہم نے پڑھ لیا ہے اسی کورس میں، جب صرف کے آخری لیسن میں ہم تھے تو وہاں پہ ہم نے اسم تفضیل پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، افعلو کے وزن پہ۔ یہاں پر کیونکہ یہ مفعول بھی آ رہا ہے اس لیے صاد کے اوپر پیش کے بجائے زبر آ گئی، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب مفعول بنتا ہے تو پھر ایک زبر یا دو زبر آ جاتی ہے، پیش نہیں ہوتی ہے، تو اصل میں افعلو کے وزن پہ اسم تفضیل ہے یہ احرسو، اور احرسو کہاں سے بنا ہے؟ حراسا یحرسو، اگر یہ باب دربا سے ہے تو باب سمع سے بھی آتا ہے یہ فعل، اگر مجھے یاد آ رہا ہے صحیح تو یہ جو فعل ہے دونوں باب سے آتا ہے، ویسے خیر آپ لوگ اس کو باب دربا سے نوٹ کر لیں، حراسا یحرسو دربا یدربو کے وزن پہ، اور اسم تفضیل اس کا بن گیا احرسو، یہاں پہ مفعول ہونے کی وجہ سے احرسا آ گیا، زیادہ حریص۔ تو حرص اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لالچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ لفظ کوئی نیا نہیں ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک لفظ زیادہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اتنا نیا نہیں ہے۔ چلیں آگے، الناس، احرس الناس یعنی کہ زیادہ حریص لوگوں کے مقابلے میں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، یہود کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو زیادہ لالچ ہے لمبی عمر کی۔ الا حیاتن، الا پر ہو گیا، اور حیاتن، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی کہ یہ سب لفظ ہمیں آتے ہیں، اشرکا پڑھ چکے ہیں ہم، یشرکو تو اشرکو، ان سب نے شرک کیا، جمع آ گئی۔ یودو، ودا یودو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فعل یہ پہلے آ چکا ہے، پسند کرنا، چاہنا، ٹھیک ہے نا، تو ودا یودو وہ چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک، ہم نے کہا تھا نا کہ احد جو ہے یہ دو معنوں میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ احدہم ہے ہر ایک، ٹھیک ہے نا۔ لو کاش ہو گیا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لو کاش، ہاں لو کان یعلم پڑھ چکے ہیں، چلیں یہ بھی نیا لفظ نہیں ہے۔ یعمرو، عمرا یعمرو ہے اصل میں، یہ دیکھیں یہ فعل کہاں سے آیا ہے؟ مادے کے حروف ہو گئے عین میم را، تو ہم نے باب تفیل سے پڑھا تھا علم یعلم تعلیم، تو یہ کیا بنے گا؟ عمرا یعمر تعمیر، ٹھیک ہے، تو عمر دیا جانے کا یہاں پہ کیوں آ گیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیں یعمرو نہیں ہے، یعمرو آ گیا ہے۔ مجہول کے صیغے آپ پڑھ چکے ہیں، مزید فی میں آپ یاد کریں، جب آپ نے مزید فی میں مجہول کا صیغہ پڑھا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ آخری والے سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جاتا ہے، اگر یعمرو ہوتا تو پھر یہ فعل مضارع معلوم اصلی حالت میں ہوتا، مگر یہاں پہ یعمرو آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ بن گیا، تو عمرا سے یعمرو بنتا ہے، اور عمرا سے یعمرو بنے گا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی اور
मुजारे दोनों, तो वो उम्र दिया जाए, तो लो युअम्मरु, काश वो उम्र दिया जाए कितनी, अल्फा सनतिन, अल्फ हजार को कहते हैं, उर्दू में हम बचपन से अल्फ लैला पढ़ते आ रहे हैं, अलिफ लैला कहते थे, वैसे हम उसको अलिफ उर्दू वाला अलिफ कह देते थे, असल में वो अरबी में 1000 के लिए अल्फुन होता है लफ्ज, ठीक है। तो अल्फा सनतिन, साल हो गए ये। इसकी तरकीब जब हम पढ़ेंगे जाके अदद मादूद में, वहां पे पढ़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन में वमा हुआ, और नहीं वो, ठीक है। ये तो वा मा हुआ और बी ये भी आता है हमें, ये लफ्ज नया होगा मुज़ाहज़िही, इसको भी नोट कर लें। हमने मजीदुन फी अफ़ाल में 8 पढ़े थे, ठीक है ना, 9 नहीं पढ़ा था। हाँ, ये रुबाई है ना, तो हमने अच्छा रुबाई तो हमने कोई भी नहीं पढ़ा, हाँ ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ा, सही है, रुबाई हमने कोई भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ठीक है। तो ये फेल बनता है इसका, ये फ़अलला दहरजा, इसका रेफरेंस फेल बनता है ना, तो उससे बनेगा ये ज़हज़हा युज़हज़िही, युज़हज़िहु, युज़हज़िहु इसका फेल मुज़ारे बन जाएगा, और फिर मुज़हज़िही इसका वो बन गया इस्म फ़ाइल, ठीक है ना, मुज़हज़िहिन और मुज़हज़िहन जो होगा वो इसका मफूल बनेगा। ये मगर अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, और कुरान करीम में बहुत बहुत कम इस्तेमाल होता है, कोर्स में तो खैर ही नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर फिर भी मैंने कहा बता दूं कि एक रुबाई आ गया है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं आपको कि ये वहां से आया है। मुज़ाहज़िह ही जो है इसकी ज़मीर फिर आगे साथ में लगी हुई है इसकी, ठीक है। बी मुज़ाहज़िह ही, उसे दूर करने वाला, तो उसे जो है ये ही हा की जो ज़मीर लगी हुई है उसकी वजह से है ये, और साथ मिनल अज़ाबी, मिन हो गया से, और अल अज़ाब हमें आता है अन युअम्मरा, हाँ इसको देख लें, अम्मरा युअम्मिरु अभी हमने पढ़ा था, तो अन लग गया इसके साथ के वाला, तो अब यहाँ पे युअम्मरु के बजाय युअम्मरा बन गया, और रहेगा वही मजहूल, क्यों, इसलिए कि मीम के ऊपर ज़बर आ रहा है, युअम्मिरु नहीं है, इसलिए ये मजहूल भी है। तो ये क्या हो गया, फेल मुज़ारे मजहूल और अन की वजह से मंसूब भी हो गया, ज़बर आ गया, जैसे लन फेल मुज़ारे से पहले आगे ज़बर पेश को ज़बर में तब्दील कर देता है, ऐसे ही अन का भी यही काम होता है। ये इंशाल्लाह 2 लेसन के बाद हम जाके पढ़ लेंगे, जैसे आज हमने लम का पढ़ा हुआ है, ऐसे ही अन का भी, अन और लन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। एप्लीकेशन पहले आ गई इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं, नोट कर लें इसको, जब लेसन में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वल्लाहु बसीरुन, बसीर देखने वाला, ये कौन सा फेल है, बसूरा, बाब करोमा से है ना, तो इसका जो इस्म फाइल होगा वो बसीर होगा। बीमा यामलून, ये तो हमें दोनों आते हैं इसलिए इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, आगे चलें। वो लोग जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते थे, चाहे उसकी कीमत के तौर पर उन्हें अपनी इज्जत ही क्यों ना देनी पड़े। ये पहले हम बात कर चुके हैं इस बाक्स में भी कि उनको इस चीज का कोई ख्याल नहीं था। हमें बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहिए, मगर कैसे, अल्लाह की इताअत करके, उसी से मदद मांगकर, उसी से सवाल करके, उसी के सामने झुककर, और उसी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके। अब ये आसपास आंख खोल करके देख लें, आपको नजर आ जाएगा लोग जो हैं इत्तिबाए रसूल के बजाय कुछ और काम कर रहे हैं, बिदात में पड़ गए हैं, उसके बाद कलमा उसी अल्लाह का पढ़ रहे हैं, मगर साथ में झुक कहीं और भी रहे जा करके। अब इस डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है, आसपास देख लें आँख खोल करके, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सजदे कर रहे हैं लोग, और किधर किधर माथे जो है वो टेक रहे हैं। ये सब चीजें जो है ना किसी काम की नहीं है।
شرک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ ہر وہ گناہ میں معاف کر دوں گا یہ چاہوں گا سوائے شرک کے، تو وہ جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ اس دنیا میں جو بھی کما لیا، چاہے ہم نے جتنی بھی پوری دنیا کی دولت بھی کما لی اور 1000 کیا 10,000 1,00,000 سال بھی زندہ رہ گئے، اگر ٹھکانہ جہنم ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور نجات اور کامیابی کس میں ہے؟ اتباع رسول میں۔ کوئی عمل آج کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا تھا تو ہم بھی کریں گے، نہیں کیا تھا تو نہیں۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پوری زندگی اسی طرح گزاریں کہ روزانہ اتباع رسول کر رہے ہوں، تو پھر کوئی ایک خاص دن ہمیں منانا نہیں پڑے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آگے چلیں۔ ہمیں اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی اور موت، رزق اور عزت وغیرہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک برا اور گناہگار شخص چاہے کتنا ہی جی لے، ایک نہ ایک دن وہ مرے گا اور اپنے کرتوتوں کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور فرشتے ہر ایک کام کا حساب رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ اصل میسیجز جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں ڈالے ہیں، میں بتاؤں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ، آپ گرامر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، الفاظ کے معنی نہیں یاد آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو لے آتے ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کرنی ہے، اس کی بندگی کیسے کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کیسے کرنی ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ چیز لے آئیں تو ریئل تبدیلی ہمارے اندر آ جائے گی، اور پھر ہم اسی کو آگے پھیلانے والے بنیں، تو پھر انشاءاللہ آخرت میں نجات اور کامیابی کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر چاہے ہم گرامر کے ایکسپرٹ بن گئے ہیں، پورا قرآن یاد کر لیا ہے ہم نے، کردار میں اگر نہیں ہے وہ قرآن، تو پھر آخرت میں سخت مشکل ہے۔ بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن کے ساتھ جو لکھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ابھی پچھلے لیسن میں یہ بات آئی تھی کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اللہ سے ملنے کی امید رکھے گا، ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ دیکھ لیں، لمبی عمر چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو ملنے کی امید نہیں رکھی ہوئی ہے، اس نے شوق نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھو گے؟ جیسے اس دنیا میں 14ویں کا چاند دیکھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، اس طرح تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اشتیاق ہونا چاہیے۔ آخرت میں یہ مومنین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی کہ جس اللہ کی بندگی میں یہ پوری زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس اللہ کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی ہے، ترجمہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیں۔ اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے ان تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی دیکھا، اور اب آپ نے دیکھا کہ جو آپ اب QC5 کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپلیکیشن کو پہچانتے جا رہے ہیں، جو صرف کی خاص بات جو ابھی تک ہم نے نہیں ٹچ کیا تھا کہ کس طرح سے فیل جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، اسم کیسے چینج ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فارمز کون سی ہیں، جیسے آج بھی ہم نے دیکھا کہ مجہول کس طریقے سے ان کی وجہ سے کیا ہوا فعل مضارع میں، ان شرط والا بھی ہم نے پڑھنا ہے آگے جا کر کے، لم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ پھر ایسے این یعمرہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لو یعمرو کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا چکر تھا، یہاں پہ پیش تھی یہاں پہ زبر تھی، مگر جب آپ
نحو پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اور جب اس کے بعد ہم جملوں میں آئیں گے نا پھر صحیح معنوں میں مزہ آئے گا آپ کو، کہ پھر آپ دیکھیں گے اچھا یہاں پہ جملہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، کون سی قسم ہے جملے کی، وہ آپ ریئلی انجوائے کریں گے نحو میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد وہاں پر لے کے آئے کہ جہاں پہ ہمیں قرآن کو ڈائریکٹ عربی میں پڑھ کے سمجھنے کا لطف حاصل ہو۔ تو اسباق کیا تھے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، چاہے زندگی میں کوئی عزت و احترام نہ ہو، برائیوں سے بھری زندگی کسی کو سزا سے نہیں بچا سکتی، چاہے کتنی طویل ہو، ایسی زندگی گزارو جو نیک اعمال سے بھری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کی کیا دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو۔ obvious سی دعا یہی بنتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے گا نیک کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچوں گا، اور اللہ کے رسول کی اتباع کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ جو اسم آج پڑھے ہم نے احرسا، میں نے آپ کو بتایا تھا اسم تفضیل ہے، آپ دیکھیں حریص لالچی، احرسو افعلو کے وزن پہ اسم تفضیل ہے، یہ جمع نہیں ہے، یہ ایرو اپ لگی ہوئی ہے، دیکھ لیں نوٹ کر لیں اس کو کہ حریصن جو ہے اس سے اسم تفضیل جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے احرسو، اور الفن یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں 1000، اور آلافن اس کی جمع ہے، یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ افعال میں آ جائیں۔ بصورا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا باب کرما سے ہے، با صادرا بصورا یبصرو ابصر بصیرن ڈیش بصرن، اور یعملون یہ تو ہمیں آتا ہے کہ اسی ون سے ہم نے اسی گردان پوری کی ہوئی، یعمل یعملو۔ آگے چلیں۔ وجدہ یجدو سے تجدو بن گیا، اور پھر وہی تجدونا، تجدونا سے تجدنا، ہاں وہی نا، وجدہ یجدو سے تجدو بنا، تجدو سے ہاں تجدنا بنا ہے نا، ہاں ہاں یہ جمع نہیں ہے، سوری تجدنا، ٹھیک ہے نا، یہ دال کے اوپر زبر آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واحد کا صیغہ جمع کرنی ہے، تم پاؤ گے، ہم یہ جمع ہے آگے۔ تو یہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اس کا وزن ہے وعدہ یعیدو، گردان کر لیں اس کی ہم، وجدہ یجدو جد واجدن موجودن اور وجودن۔ اس کے بعد ہے یودو، ودہ یودو جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا صرف جو ہم نے ایک اور فعل پڑھا تھا مسا یا مسو، اس وزن کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، باب شامی ہے بالکل۔ تو ودہ یودو، ودہ اس کا فعل امر ہو گیا، وادن مودودن اور مودتن۔ مزید فی افعال، اشرکا یشرکو پوری گردان ہم کر چکے ہیں، اس کی ہمیں آتی ہے الحمدللہ۔ عمر یعمر یہ دیکھ لیں، باب تفعیل ہے، ریفرنس فعل، وزن جو ہے اس کا علم یعلم، تو یہ کیا بنا عمر یعمر، عمر معمر اور معمر اور تعمیر۔ اب یہ دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ایک معمر شخص کہا جاتا ہے نا کہ جس کی زیادہ عمر ہو، تو یہ لفظ بھی کوئی طرح نہیں ہے نیا ہمارے لیے الحمدللہ۔ لیسن ہمارا مکمل ہوا یہاں پہ۔ قرآن پارٹ گرامر میں آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نحو میں ایک اور رول آج ہم پڑھیں گے، حروف جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 3 حروف والے افعال کے ساتھ ہم شرطیہ حروف پڑھیں گے آج، ان، من اور ما۔ یہ میں بتا دوں کہ ان کو عربی میں ادوات الشرط کہتے ہیں، یہ 8 یا 9 ہیں، ہے نا، میرا خیال ہے 8 یا 9 ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔
من ما محما از ما. ٹھیک ہے, ریوائز کرنے پڑیں گے. چلیں QC 6 میں آئیں گے انشاءاللہ تو ادوات الشرط سارے پڑھ لیں گے. آج اس آپ کے لیسن میں صرف 3 ہے. ٹھیک ہے نا. اینا بھی آتا ہے, متا بھی آتا ہے اس کے اندر. چلیں تو پہلے ہم نے لم کا پڑھ لیا تھا, چوپر والے حروف لم, لما, لام الامر وغیرہ اور لام ناہیہ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سارے. آج ہم پڑھیں گے ان والا. لم والے تو دونوں ہم پڑھ چکے ہیں نا, ان کی طرف آ جاتے ہیں. ان, من اور ما یہ 3 حروف پڑھ رہے ہیں ہم جو شرط والے حروف ہیں. ان کا رول پڑھ لیتے ہیں ہم کہ جو 3 حروف والے افعال ہیں ان میں ان اگر پہلے آ جائے گا فعل مضارع سے تو کیا ہوگا. فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو یاد رکھیے گا چینج نہیں کرتا. آج بھی آیا تھا, کون سا فعل آیا تھا, ان کنتم. ٹھیک ہے نا. تو کنتم جو ہے وہ فعل ماضی ہے تو اس میں کچھ نہیں کرے گا. ہاں فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو ہوگا. پہلے تو شرطیہ جملوں کو ہم دیکھ لیں, اردو سے سمجھ لیں. پہلے شرطیہ جملے اس طرح ہوتے ہیں جیسے آج بھی آیا تھا ایک شرطیہ جملہ کہ اگر تم, ہاں اگر تم یہ کہتے ہو تو یہ, تو یہی شرطیہ جملہ یہی ہوتا ہے. پہلا حصہ ہوگا اگر, جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ اگر آپ کرو گے تو میں کروں گا, یا اگر آپ محنت کریں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے. تو یہ شرط اور اس کا جواب ہو گیا, یا اس کی جزا کہہ لیں آپ, چلیں زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو اگر عربی میں کہوں اگر آپ کرو گے تو میں کروں گا, تو میں کہوں گا ان تفعل افعل. تفعلو تھا اصل میں اور یہ افعلو تھا فعل مضارع. ان نے کیا کیا, اس کو وہی چوپر والا کام کیا. 2 ٹوکے کیوں بنا دیے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ, ڈبل چوپر ہے, دونوں فعل مضارع کے پیش کو جزم کر رہا ہے. دیکھیں شرط کی کنڈیشن جو تھی وہاں پہ تفعلو تھا, کاٹ کے اس نے اس کو جزم بنا دیا, تفعل ہو گیا. اس کا جو جزا تھی یا جو جواب شرط تھا افعلو تھا آخر میں پیش, اس کو بھی کاٹ کے جزم بنا دیا. تو اب جواب کیا بنا اس کا, اگر تم کرو گے جواب کیا ہوگا, تو میں کروں گا. اب یہی شرط ہی ہوگی نا, کنڈیشن ہوگی, اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. کلیئر ہو گیا. اسی طرح کسی کام کی بات ہو رہی ہوگی, جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا. من یفعل ینجح, ینجحو ہے اصل میں کامیاب ہونا, نجح ینجحو یہ فعل ہے, نوٹ کر لیں, کام ہی آ جائے گا کبھی, کامیاب ہونا. اچھا جو کچھ آپ کرو گے, اب یہ پہلے من کے ساتھ آ گیا شرط میں, جو اب ماں کے ساتھ آ گیا. یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ من جو ہے وہ جاندار کے لیے ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ بے جان کے لیے ہوتا ہے عام طور پہ. تو اسی لیے کرنے والا جو اس کے لیے من ہو گیا اور جو کیا جائے اس کے لیے ماں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جو کچھ آپ کرو گے وہی میں بھی کروں گا. تو عربی میں کتنا آسان ہو گیا, ما تفعل افعل. ٹھیک ہے نا. اگر میں مثال کے طور پر میں کہوں کہ جو آپ کھاؤ گے وہ میں کھاؤں گا, کنڈیشن ہو گئی نا, شرط ہو گئی. تو ما تاکل, تاکلو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, آکل وہی میں کھاؤں گا. یہ ہم پڑھ چکے نا, اکلا یاکلو کی گردان کی بھی ہے نا ہم نے, تو تاکل اور آکل آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. ہاں چلیں. اسی طرح من یفعل ینجح, یہ بھی شرط کے لیے ہو گیا. جو کوئی بھی کام کرنے کا کر لیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ اس کے آگے آ گیا. جیسے کسی نے یہ کیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. مضارع کے شرطیہ جملوں میں ان جیسے الفاظ چھری کی مانند کام کرتے ہیں. اب یہ آپ کے بک میں بھی لکھا ہوا ہے, اس کو نوٹ کر لیں. ان کی شرط کا جواب بھی اسی طرح متاثر ہوتا ہے, یہ 2 چھری کے جیسا کام کرتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے 2 ٹوکے بنائے ہوئے تھے وہاں پہ. مثال دیکھ لیں. ابھی یا فعلو سے یا فعل بنتا ہے, ٹھیک ہے. یا فعلونا سے, اچھا جمع میں وہی ہوگا, نون گر جائے گی. کام وہی ہو رہا ہے جو لم نے کیا ہوا تھا.
ایگزیکٹلی کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف یہاں پہ کنڈیشن کیا آ رہی ہے کہ شرط اور اس کا جو جواب ہے دونوں میں فعل مضارع کے ساتھ وہی عمل ہوگا جو لم نے ایک کے ساتھ کیا تھا وہاں پہ. ان تفل افل، اگر آپ کریں گے تو میں کروں گا. جمع کے لیے کیا ہوگا؟ ان تفعلو نفل. تو یہاں پہ کیا تھا؟ تفعلون اور نفلو تھا. ان کی وجہ سے تفعلون کی نون گر گئی اور نفلو کا پیش جو ہے وہ جزم میں تبدیل ہو گیا تو نفل ہو گیا. جیسے مثال طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بیٹھیں گے تو میں بیٹھوں گا، تو ان تجلس اجلس. اگر آپ جائیں گے تو میں جاؤں گا، ان تذهب اذهب. ٹھیک ہے. فتح یفتح سے دیکھ لیں، یفتح ان تفتح، اگر آپ کھولیں گے افتح میں کھولوں گا. جمع میں آ جائیں ان تفتحو نفتح، اگر آپ سب کھولیں گے ہم کھولیں گے. یہاں پہ ویسے واحد بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر بھی جمع ہی آ جائے. میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر آپ سب کھولیں گے تو میں کھولوں گا، جمع ضروری نہیں. اسی طرح مدد کرنے پہ آ جائیں، اگر آپ مدد کرو گے تو میں مدد کروں گا، اگر آپ سب مدد کریں گے تو ہم سب مدد کریں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سب مدد کریں گے تو میں مدد کروں گا. تو ان تنصر انصر، ان تنصرو ننصر. کلیئر ہو گیا یہ؟ اسی طرح مارنے کا ہو گیا، اگر آپ ماریں گے تو میں ماروں گا. ان تدرب ادرب، ان تدربو ندرب. اب کمزور والے میں آ جائیں، عمل وہی ہے جو لم میں تھا، کوئی فرق نہیں ہے، صرف شرط اور جواب شرط کا ہے. دیکھیں قال یقول سے ان تقل اقل، ٹھیک ہے، ان تقولو نقل. وعد یعیدو سے ان تعد اعد، اگر آپ وعدہ کریں گے تو میں وعدہ کروں گا. جمع کے لیے ان تعیدو نعد. دا یدو پکارنے سے آ جائیں، ان تدعو ادعو، اگر آپ پکاریں گے تو میں پکاروں گا. ان تدعو ندعو، اگر آپ سب پکاریں گے تو ہم سب پکاریں گے. قرآن سے مثال لے لیں، ماں کی جو کچھ بھی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، و اور ما جو تفعلوا. اب یہ تفعلوا کیا؟ اصل میں تفعلوا نہ تھا کہ تم سب کرو گے، جمع والا تھا، نون گر گئی کس وجہ سے؟ ما شرط والا آ گیا. من خیرن وہ تو خیر نیک کام جو بھی نیکی ہے. یعلم اللہ، اصل میں کیا تھا یہاں پہ؟ یعلمو تھا، اللہ اس کو جانتا ہے، مگر ما نے شرط والے فعل مضارع کو جزم میں تبدیل کیا تو یہاں پر بھی یعلمو کا جو پیش ہے وہ یعلم بن گیا. جیسے وہاں پہ ہم نے لم کے ساتھ پڑھا تھا، الم یعلم ان اللہ یرا، ٹھیک ہے نا. ہاں علم تعلم وہی تھا نا. تو یعلم ہو دونوں فعل مضارع تھے، ایک جمع والا تھا نون گر گئی، ایک واحد والا تھا تو پیش جزم میں تبدیل ہو گئی. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح من کی بھی مثال آ سکتی ہے اور ان کی تو ہم نے دیکھ لیا ہے. من کا کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، اس کو دیکھ لیں، قرآن سے مثال ہے. من کون والا ہو گیا؟ تو من یعمل، یعملو جو تھا امیلا یعملو، تو من لگا تو یعمل ہو گیا، تو بہت آسان ہے. سوءن برائی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آتا ہے. یجزا یہ بھی فعل ہمیں آتا ہے، جزا یجزی، ٹھیک ہے. اس کا فعل مضارع کیا بنے گا؟ یجزا، ہم نے پڑھا تھا نا ہدا یہدی سے، ٹھیک ہے نا. تو فعل مضارع بنے گا اس کا یجزا. تو اصل میں یہاں پہ زا کے بعد یا تھی اور یہاں پہ کھڑی زبر تھی، کیونکہ فعل مجہول بن رہا ہے، اس کا فعل مضارع کا مجہول ہے یہ، ٹھیک ہے نا. جزا یجزی سے
یجزا بنا، اور اب جب من کی وجہ سے آخر والا جو کمزور تھا وہ گر گیا تو یہ یجزا رہ گیا. کلیئر ہوگی بات؟ اس کو پہچان لیں. بھی دو آتا ہے آپ کو. اب یہ جو میں نے پہلے بتایا تھا، آج آیت میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ان کے بعد فعل ماضی آ رہا ہے تو کچھ نہیں کرے گا وہ. یہ کام جو ہے ان شرطیہ کا عمل جو ہے جزم، پیش کو جزم میں تبدیل کرنا یا جمع کی نون گرانا، یہ صرف خاص ہے فعل مضارع کے لیے. اگر فعل مضارع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ شرط ہے، جیسے آج بھی آیا تھا. ٹھیک ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اذا یہ وہی شرط والا ہی فعل ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ 8 9 آتے ہیں، تو اذا بھی اس میں سے، جب، تو مگر کچھ بھی نہیں کرے گا کیونکہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے نا. لما بھی اسی طرح ہے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے سنی ہدایت ہم ایمان لے آئے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ فعل ماضی سے پہلے جو ہے حروف شرط جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو واحد میں پیش جزم میں تبدیل ہو جائے گی، جمع میں نون گر جائے گی، جو لم کا عمل تھا. لیسن یہاں پہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. ہوم ورک آپ لوگ امید ہے کہ پابندی سے کر رہے ہوں گے، اور ٹیچر بننے کے لیے ابھی جی اچھا ہاں گروپ میں بھی ہم ڈال دیں گے اس کو. جن لوگوں نے ورک بک جمع کرائی تھی یا کوریئر کی ہوئی تھی وہ ورک بک جو ہے وہ اپنی کلیکٹ کر لیں یا واپس منگوا لیں. اور ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ کا ابھی کسی نے بریک سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ کون سی ڈیٹس ہیں، تو ابھی ناصر صاحب نے چیک کر کے مجھے بتایا ہے 5 6 اور 7 یہ 3 دن ہیں. تو نومبر کی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے یہ بنیں گے 3 دن. تو یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو انکریج کروں گا اس کے لیے کہ اگر چھٹی لینی ہے چھٹی لے لیں، کام چھوڑنا ہے، دکان بند کرنی ہے، جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ یہ اپارچونیٹی روز روز ملتی نہیں ہے. اتنے آرگنائز طریقے سے آپ کو سرٹیفائڈ ٹیچر بنایا جائے گا. جو لوگ پروفیشنل فیلڈ میں اس طرح کی ورکشاپس اٹینڈ کرتے رہے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ کو سرٹیفائڈ ٹرینر بنایا جائے تو اس کی ورکشاپ کتنی کیا کہنا چاہیے کہ ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے سیکھ تو لیا ہے مگر سکھانے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویل پریپیئرڈ. تو وہ تیاری خود سے کرنی آپ کے لیے مشکل ہوگی. اس ورکشاپ میں شرکت کروا کر کے ہم آپ کو تیاری کرا رہے ہیں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ خرچہ اس میں بہت ہوتا ہے. آپ لوگوں سے بہت نومینل چارجز لیے جا رہے ہیں، بڑا فرینکلی میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ مت سمجھیے گا کہ جی پیسے، پھر بھی میں نے بتا دیا کہ اگر کسی کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو اسسٹنس چاہیے تو اس کو اسسٹنس بھی مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کریں ضرور، ٹیچر بنیں، کیونکہ اگر آپ نے ٹیچر بننے کے بعد جتنے لوگوں کو پڑھایا وہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے تو بنے گا ہی بنے گا، ہمارے لیے بھی بنے گا انشاءاللہ. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی نیڈ مور ٹیچرس. ہمیں گرامیرینس نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ میں اب ان کو ڈسکریج کرنے لگا ہوں جو گرامر کی باریکیوں میں گھسے چلے جا رہے ہیں، آج تک ہمت نہیں کی کسی ایک بندے کو بھی پڑھا دیں. تو میرے لیے وہ بیکار آدمی ہے، فرینکلی بتا رہا ہوں، پلیز ڈونٹ مائنڈ. میرے لیے کام کا آدمی کون ہے؟ جس نے تھوڑا بہت ہی سیکھ لیا مگر آگے سکھا رہا ہے. وہ جتنا سیکھ لیا اتنا تو سکھا رہا ہے نا. QC1 جتنا آتا تھا اتنا سکھا رہا ہے. 2 3 ٹھیک ہے 4 اب کمپلیٹ کرنے والے ہیں. آپ لوگوں کو میں سے تو کچھ کو اب QC4 پڑھانے والا بن جانا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے. ہم آپ کو مدد کر رہے ہیں جتنی ہم سے ہو سکتی ہے. ٹیچر بنیے اور آگے بھی ٹیچر بنائیے. آپ جب سرٹیفائڈ ٹیچر بن جاتے ہیں تو ہم آپ کو اگلی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ میں بلا لیتے ہیں اور آپ کو ٹرینر کا رول دے دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی ٹیچر کو ٹرین کریں گے اور وہ آگے پڑھائے گا تو کتنا صدقہ جاریہ ملے گا. میرا خیال اس سے زیادہ میں آپ کو ٹیمپٹ نہیں کر سکتا ہوں آج اس لمیٹڈ ٹائم میں. سب لوگ میری سیشن تو یہی ہے، جتنے لوگ اس وقت QC4 کر رہے ہیں سب لوگ رجسٹر کرائیں اور بنے ٹیچر. دعا کر لیں اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے اور اس کے نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं अवेलेबल हूँ, हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। जी आरिफ अजीज साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। आरिफ साहब आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर। ये तीन अल्फाज है, शर्तिया अल्फाज तीन है, इन, मन और तीन माँ। नहीं है, मैंने बताया था कि 8 या 9 है, अभी मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है, नहीं शायद इससे ज्यादा ही हो। नहीं, जो अभी हमने आपको इस कोर्स में डॉक्टर साहब ने 3 पढ़ाए हैं। जो अभी हमने पढ़े ना पहले तो स्टेटमेंट करेक्ट कर लेना अपनी, फिर आगे चलते हैं। चले। हाँ जी, वो तकरीबन आपने कहा है ना, शायद 9 है शायद। अच्छा, तो शायद ज्यादा ही इन, होंगे। इन, मन, माँ। सर इन तो बहुत ही आसान है ना, ये अगर, जी ये तो हमने काफी दफा पढ़ा है। जो ये जी मन और माँ है ना सर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस का हो जाता है कि जो मन है वो इंसानों और जिन्नात के लिए आया कि, और माँ जो है वो अशिया के लिए है। ये तो ये जरा बता देता कि सब हजरात को जरा फायदा हो जाए। ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि मन और माँ जो है ये दोनों अगर शुरू में आता है तो कौन या क्या होता है, QC1 में पढ़ा था हमने ये, और दरमियान में आता है तो जो होता है। और वहाँ पे हमने फ़र्क सिर्फ ये बताया था कि आकिल और गैर आकिल का फ़र्क होता है। ये उर्दू इंग्लिश में हम जानदार बेजान की बात करते हैं, अरबों ने इसको आकिल और गैर आकिल किया। अगर अरबों के नज़दीक आकिल में सिर्फ इंसान, जिन और फरिश्ते ये आएंगे, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बेजान में आएंगी। ये हम QC1 में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, ठीक। अबू बकर, अबू अबा ये अब्दुल हन्नान साहब है मेरा ख्याल है ना। जी मैं ही हूँ। ये पता नहीं बार बार बेटे का हो जाता है जब रिकनेक्ट करूँ तो। चलें कोई बात नहीं, अभी- आप वहाँ पे पूछता होगा ना किस नाम से आपने करना है, तो वहाँ पे आप नाम जो है वो उसके साथ जी। लगा दिया करें, या अबा बकर। चलें। तो मेरा था कि मिड टर्म का क्विज काफी अच्छा डिटेल्ड था, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम लगा के। नेक्स्ट क्लास में भी तो वो एक्स्ट्रा टाइम में करें, क्लास में नहीं करें। क्लास के बाद जो लोग डिस्कस करना चाहते हैं रिजल्ट में आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा, तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ठीक है ना। दूसरा सर ये भी पूरा और माँ का सारे तो नहीं, मेरा ख्याल है आप लोग ये कर सकते हैं कि अब एक एक इशारा और इस तरह की चीजें और जमा और वाहिद ये तो नहीं होगा ना। आप लोग ऐसा करें, नासिर साहब को क्वेश्चन जो है ना वो बता दें, उनको हम डिस्कस करेंगे। पूरा सॉल्व तो नहीं कराऊंगा मैं बैठा करके 2 घंटे की क्लास कराने के बाद फिर 2 घंटे इस काम में लगाऊंगा, ये तो ठीक नहीं है। सही है ना। आसान काम करें, जो सवाल आप समझते हैं कि उसको समझने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वो आप नासिर साहब को नोट करा दें, वो हम ले आएंगे अगले लेसन जब अगली क्लास होगी, और उसके बाद जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। वो भी फिर बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, जिन्होंने डिस्कस करना है सिर्फ वही लोग रहे ऑनलाइन, बाकी लोग जो हैं वो साइन आउट कर देंगे। ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल अगर है तो बता दें, नहीं तो फिर मैं मीटिंग ख़त्म कर दूं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।